अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। इंसान का आखिरी और अबदी ठिकाना कब्र है। बाज़ औक़ात कब्रें मुनज़्ज़म हो जाती हैं और बाज़ औक़ात कब्रें ता क़यामत सलामत रहती हैं, लेकिन हर चीज़ को एक ना एक दिन फ़ना है। मैं आज क़िला दरावड़ के साथ एक कब्रिस्तान आया हूँ जिसे नवाबीन बहावलपुर का शाही कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ बहुत से मकबरे बने हुए हैं, बहुत सी कब्रें हैं और उन्हें संभाल कर रखा गया है। एक ज़माना ये था कि ये कब्रिस्तान जो शाही कब्रिस्तान है ये आम कब्रिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो कब्रें रेत में दब गईं और रेत में मिलकर ख़त्म हो गईं, यानी रेत बन गई। लेकिन इसे एक अहाते के ज़रिए उस आम कब्रिस्तान से अलग कर लिया गया था, लिहाजा ये कब्रें आज तक सलामत हैं। और देखते हैं कि इम्तिदाद ज़माना के हाथों बहुत बड़ी बड़ी इमारतें मुनहदम हो जाती हैं, खंडर बन जाती हैं। ये कब्रें कब तक सलामत रहती हैं? यहाँ के जो कलीद बरदार हैं कहा यह जाता है कि नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी ने उन्हें अपने हाथों से इस अहाते की चाबी दी थी और आज नवी नस्ल उनकी इस अहाते की पहरेदार है। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूँ जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए मैं चाहता हूँ कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुँचाऊँ जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। ये निजी कब्रिस्तान है, ना नवाबीन की इजाज़त के बगैर यहाँ कोई दफन हो सकता है और ना इसे देखने के लिए आ सकता है। हमने इसके लिए खुसूसी इजाज़त दी है ताकि आपको ये कब्रिस्तान दिखा सके और बता सके कि यहाँ किन किन लोगों की कब्रें हैं। ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है और इसके बाहर ये लिखा हुआ है बगैर इजाज़त अंदर आना मना है। अच्छा खासा बड़ा अहाता है, तर्ज के मकबरे बने हुए हैं, कुछ मकामी नक्शो निगार बने हुए हैं कुछ पर, और कुछ संगे मरमर की कब्रें हैं। जो संगे मरमर की कब्रें हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो नवाबीन की जो ख़वातीन थीं वो उनकी कब्रें हैं। ये यहाँ से अहाता शुरू होता है। पहले बाड़ लगी हुई थी और उसके बाद फिर यहाँ चार दीवारी बना दी गई ताकि कब्रें महफूज रहें। जैसे ही आप अंदर आते हैं नीचे सोलिंग यानी ईंटों का फर्श लगाया गया है और वो जगह खाली छोड़ी गई है जहाँ मज़ीद कब्रें बननी हैं। ये शुरू में ही उल्टे हाथ को 3 कब्रें हैं, लेकिन इन पर कोई कतबा नहीं लगा हुआ, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ कि ये किन की कब्रें हैं। लेकिन बहरहाल ये चूँकि अहाते के अंदर हैं इसलिए यही तस्लीम किया जाता है या माना जाता है कि ये नवाबीन की कब्रें हैं, यानी उनके ख़ानदान की कब्रें हैं। इन कब्रों के साथ एक खस्ता हाल मकबरा है, इसके अंदर भी कब्रें हैं लेकिन उनकी ज़मीन बैठ गई हुई है। ऐसा लगता है कि ये बहुत पुरानी कब्र थी, कब्र का निशान भी ख़त्म हो गया हुआ है अंदर से, लेकिन मुमकिन तौर पर ये भी नवाबों के ख़ानदान से ही उनका ताल्लुक़ होगा। इसी तरह 2 कब्रें यहाँ हैं, इन पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। मजमूई तौर पर 100 के लगभग कब्रें यहाँ मौजूद हैं। कुछ कब्रों पर नाम लिखे हुए हैं, जिनके नाम पढ़े जा सकते हैं या लिखे हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये साहबजादी रुक़ैया अब्बासी, ये उनकी कब्र है। इसी तरह ये साथ नई नाम पढ़ा जा रहा साहबजादा खालिद अनवर, ये उनकी कब्र है। ये उनकी अहलिया मोहतरमा है खालिद अनवर अब्बासी मरहूम, 2014 में उनका इंतकाल हुआ। ये कब्र भी, इस पर भी किसी का नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ। इस तरफ आ जाएं, ये एक छोटा सा
चारों तरफ से ستون बनाकर ऊपर इसकी छत डाली गई है और बड़ी खूबसूरत नक्काशी की हुई है अंदर ये, और इनके सरहाने एक गुंबद बना हुआ है। आमतौर पर इस कब्रिस्तान में बहुत से गुंबद बने हुए हैं कब्रों के सरहाने, और आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये गुंबद नवाबीन के दौरे हुकूमत की अक्कासी करते हैं। ये सिंध के गवर्नर थे साबिक शहजादा लेफ्टिनेंट जनरल सादिक रशीद मोहम्मद अब्बासी। दुनिया इन्हें जनरल SM अब्बासी के नाम से जानती है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये सिंध के गवर्नर रहे, कोर कमांडर रहे और पाक फौज के एक बहुत ही बावकार जर्नैल थे। 21 मार्च 2002 को इनका इंतकाल हुआ। इनके सराहने जो गुंबद बना हुआ है, मीनार जो बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये इनकी उम्र के हिसाब से है। ये कब्र सामने शेर भावलपुर शहजादा मामून रशीद बहादुर अब्बासी शहीद, ये फर्जंद थे आला हज़रत सर सादिक मोहम्मद खान खामिस अब्बासी अमीर रियासत बहावलपुर। ये एक मकबरा बंद है। मैंने बताया कि कुछ मकबरे बंद हैं, कुछ खुले हुए हैं। आमतौर पर जो बंद मकबरे हैं वो ख़वातीन के हैं और इन्हें उसी वक्त खोला जाता है जब नवाब ख़ानदान की ख़वातीन यहाँ आती हैं, और इन पर भी आयात करीमा कंधा है इसके दरवाज़े के चारों तरफ। हमने दरख्वास्त की थी लेकिन उन्होंने कहा कि ये चूँकि ख़वातीन के मकबरे हैं लिहाजा इन्हें खोलने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, हमने जो निगहबान हैं उनसे दरख्वास्त की थी कि हमें बाहर से ही कम से कम नाम बता दें कि ये किन किन की खबरें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में नहीं पता है कि उनकी ख़वातीन है, कोई हमशीरा है, कोई बेटी है, और ज़ाहिर सी बात है ये बेटियां और बहनें माएँ ये सबकी साझी होती हैं, इनकी इज़्ज़त रखना हमारा काम है। तो अगर नहीं खुल सकते मकबरे तो मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई ऐसी कबाहत की बात नहीं। 1690 से लेकर 1955 तक यहाँ 250 साल के मकबरे यहाँ मौजूद हैं, और ये मकबरे नवाबीन के अरूज व ज़वाल की कहानियाँ सुनाते हैं कि कैसे इस सल्तनत ने अरूज हासिल किया और कैसे इनका ज़वाल हुआ। ये मस्जिद बनी हुई है ताकि जो लोग यहाँ आए कब्रिस्तान देखने के लिए वो नवाफिल अदा कर सकें या नमाज पढ़ सकें। बाहर आयात कुरानी कंधा हैं। इसी तरह ये भी एक मकबरा है लेकिन खस्ता हालत में है, नहीं पता कि ये किन की कब्र है या अंदर कौन दफन है। इसी तरह यहाँ भी ये मेरा ख्याल है इसके अंदर भी कच्ची कब्र मुझे नज़र तो आ रही है लेकिन नहीं पता कि कौन दफन है। ये 2 हिस्से किए हुए, अंदर जाली लगी हुई है, 2 हिस्से हैं। कुछ कब्रें ऐसी हैं जिन पर नंबर लगे हुए हैं। ये उसकी सामने निशानी आपको नज़र आ रही है, वही 16 नंबर इस पर लिखा हुआ है, इस पर 71 नंबर है, 15, 20, 22, लेकिन ये सारे के सारे नवाब ख़ानदान के लोग हैं और निगहबानों को भी नहीं पता कि ये लोग कौन हैं। मतलब कब्रों की निशानदही की गई है नंबरों के हवाले से। कुछ बड़ी कब्रें हैं जिनसे पता चलता है कि ये बालिग लोग थे, और कुछ छोटी कब्रें हैं जिससे सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये छोटी उम्र के बच्चे थे। इसी तरह ये कब्र है, इस पर कतबा तो नहीं लिखा हुआ लेकिन दाएं बाएं और ऊपर आयात लिखी हुई हैं। हाँ जी, इधर नाम लिखा हुआ है, ब्रिगेडियर शहजादा हारून रशीद अब्बासी फर्जंद दोम जनरल आला हज़रत अमीर सर सादिक मोहम्मद खामिस अब्बासी। ये उनकी आखिरी आरामगाह है। इसी तरह ये दरमियान में कब्र की जगह छोड़ी गई है। मेरा ख्याल है कि ख़ानदान के जो लोग हयात हैं, ये तो तयशुदा बात है कि हमने लौटना है, तो ये मुमकिन तौर पर उनके लिए छोड़ी गई है। प्रिंस हारून अहमद अब्बासी, ये शहजादा हारून रशीद अहमद अब्बासी के फर्जंद थे। ये उनकी आखिरी आरामगाह है। एक कब्र ये है, ये देखते हैं कि ये किन की कब्र है। ये आखिरी आरामगाह के अल्फाज लिखे हुए हैं और ये इस पर नाम नहीं लिखा हुआ कोई भी, सिर्फ आयात कुरानी कंधा हैं। हाँ जी, इधर भी आयात लिखी हुई हैं और इधर आखिरी आरामगाह है। इधर देखते हैं कि इधर जो है वो किसी का नाम अगर है तो मैं देखता हूँ। हाँ जी, ये साहबजादा शाह ज़मान, ये उनकी कब्र है। वल्द शहजादा मामून रशीद जो ये इनके साहबजादे हैं। कुछ कब्रें सिर्फ ईंटों से बनाई गई हैं और ये ईंटों की कब्रें हैं। ये सारी की सारी, और ये फिर जो है वो संगमरमर की कब्रें आ गई। कुछ पर जो है वो एक पर गिलाफ पड़ा हुआ है और
فوزیہ تسلیم عباسی یہ زوجہ ہیں صاحبزادہ محمد اصغر عباسی کی، اور صاحبزادہ محمد اصغر عباسی یعنی یہ دونوں میاں بیوی کی قبریں ہیں، اکٹھی بنی ہوئی ہیں۔ زندگی میں بھی اکٹھے رہے اور آخر پر بھی اکٹھے ہو گئے۔ یہ شمائلہ عباسی صاحبہ ہیں، یہ ان کی قبر ہے۔ کچھ قبریں اس احاطے کے اندر موجود ہیں، یہ ایک الگ سے احاطہ بنا ہوا ہے۔ صاحبزادہ محمد بازید عباسی مرحوم، اور صاحبزادہ محمد اجمل خان عباسی یہ ان کی قبر ہے۔ اس پر بھی ایک مینار بنا ہوا ہے، اور یہ 3 چھوٹی قبریں بتاتی ہیں کہ یہ شاید نابالغ یا بچوں کی قبریں تھیں۔ تو آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ اور کن کن کی خبریں ہیں۔ آخر پر میں آپ کو اس ہال میں لے جاؤں گا جس ہال میں نوابین ریاست کی قبریں ہیں، اور وہ ایک لائن سے بنی ہوئی ہیں۔ یہ تو وہ ہال ہے جس میں ریاست بہاولپور کے نوابین دفن ہیں، اور ان کے پیچھے ایک بہت منفرد قبر ہے جو وکٹوریہ نامی خاتون کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نواب سر صادق محمد خان خامس کی یہ اہلیہ برطانوی تھی۔ شادی سے پہلے ان کا نام وکٹوریہ تھا، لیکن جب شادی سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے غلام فاطمہ رکھ لیا، لیکن لوگ آج بھی انہیں وکٹوریہ کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ بہاولپور میں ان کے نام پر وکٹوریہ ہاسپٹل بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ وکٹوریہ نواب سے بہت محبت کرتی تھی، اور ان کی وصیت تھی کہ وفات کے بعد انہیں نواب صاحب کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ یہ مقبرہ نواب صاحب کی قبر چونکہ اندر ہے اور ان کے قدموں کی طرف جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ وکٹوریہ کے حوالے سے ماہرین اور محققین جو ہیں ان میں کچھ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو ماہرین آثار قدیمہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقبرہ نواب سر صادق خامس کی اہلیہ لنڈا فلورنس کا ہے، یعنی نام پر جو ہے وہ اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام وکٹوریہ تھا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام لنڈا فلورنس تھا۔ یہ حیدرآباد دکن کے ایک برطانوی اسسٹنٹ انجینئر کی صاحبزادی تھی۔ نواب صاحب نے 1927 میں بمبئی میں ایک تقریب کے دوران انہیں دیکھا، پسند کیا اور پھر شادی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ بیگم لنڈا شادی کے بعد صرف 6 سال زندہ رہیں، اور اس عرصے میں انہوں نے 4 بیٹوں اور 1 بیٹی کو جنم دیا۔ لنڈا فلورنس کے حوالے سے ممتاز محقق اور مصنف علی رضا عابدی لکھتے ہیں کہ ان کا پورا نام لنڈا فلورنس سیز تھا، اور نواب صاحب انہیں لنڈا بیگم کہا کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لنڈا بیگم کا شادی کے 6 سال بعد ہی مر جانا آج بھی حیران کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ماں کو یقین تھا کہ ان کی بیٹی کی موت پر اسرار حالات میں ہوئی ہے۔ انہوں نے لنڈا کی موت کا سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش کی، جس میں انہیں ناکامی ہوئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے انگریز حکام کو جو خط لکھا، کہتے ہیں کہ وہ غائب کر دیا گیا تھا، کیونکہ اگر اس پر کوئی تفتیش ہوتی تو نہیں معلوم کیسے کیسے معاملات سامنے آتے۔ بعد میں لنڈا کے والد ہورس نے نواب صاحب کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی بھی کی تھی، جس کی 1952 کی اپیل کا فیصلہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، لیکن اس سے کارروائی کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لنڈا بیگم کی وصیت تھی کہ ان کا مقبرہ بڑا نہ بنایا جائے کہ نواب صاحب کے مقبرے کی چھت سے اونچا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ باہر سے دیکھنے سے وکٹوریہ کا مقبرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ اسے دیکھنے کے لیے مرکزی ہال سے باہر دوسری طرف آنا پڑتا ہے۔ رضا علی عابدی کی بقول لنڈا بیگم کے بعد نواب صاحب نے 2 اور انگریز عورتوں سے بھی شادیاں کی تھیں۔ بہاولپور کا دورہ کرنے والے مشہور مصنف وی ایس نائپال نے کہیں لکھا ہے کہ یہ نواب لوگ سفید فام عورتوں کو اپنی شاہی ٹرافی تصور کیا کرتے تھے۔ ان 2 بیویوں کے بارے میں تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن ان میں سے ایک کو بہاولپور میں لیڈی او کہا جاتا تھا، یعنی آمیانہ۔ تیسری کا نام مسز وائی آئی عباسی ملتا ہے، جن سے 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان 2 بیگمات کا انتقال برطانیہ میں ہوا۔ ایک ہو کے مقام پر دفن ہے اور دوسری کی قبر گزیبو میں ہے۔ اچھا، یہاں جو ہے وہ 1-2 غلط فہمیاں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو قبر دکھاؤں اندر سے، وہ غلط فہمیاں دور کر دوں کہ کچھ کہانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آخری نواب سر صادق محمد خامس تھے، ان کے دادا نواب صادق محمد خان چہارم نے جو بہاولپور کا مشہور نور محل ہے وہ اپنی زوجہ محترمہ کے لیے بنوایا تھا، جن کا نام نور تھا۔ یہ درست ہے، لیکن ملکہ نور نے اس محل میں صرف 1 رات کے لیے قیام کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 1 رات قیام کے بعد جب وہ چھت پر یا محل کی بالکنی میں گئیں تو قریبی قبرستان پر ان کی نگاہ پڑی، تو انہوں نے اسے بدشگونی قرار دیا اور کہا کہ میں اس محل میں نہیں رہنا چاہتی۔ چنانچہ نور محل
وہ چھوڑ کر چلی گئی، اور اس کے بعد سے پھر نور محل خالی ہے۔ اب تو خیر وہ میوزیم بن چکا، بہت شاندار میوزیم بنایا ہوا ہے، لیکن وہ ملکہ نور کے لیے بنا تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نور محل 5ویں نواب کی اہلیہ کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ انگریز خاتون وکٹوریہ نواب صادق پنجم کی بیوی تھی، نواب صادق جہارم کی نہیں۔ اسی طرح لنڈا فلورنس یا وکٹوریہ کو ملکہ برطانیہ وکٹوریہ کی چھوٹی بہن بھی قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی درست نہیں۔ نام ایک ہے، یعنی ان کا نام بھی وکٹوریہ تھا ملکہ برطانیہ کا، اور ان کا نام بھی وکٹوریہ تھا، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لنڈا فلورنس تھا، کچھ کہتے ہیں کہ وکٹوریہ تھا۔ یہ ان کی قبر ہے، یہ کھلی ہے، میرا خیال ہے کہ خواتین میں سے شاید یہی ایک قبر ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے، باقی ان کے مقبروں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قبر ہے اندر، ادھر سے اس کا پتھر ٹوٹ گیا ہوا ہے، اور ادھر نام بھی لکھا ہوا ہے اپنا خاتون کا، چونکہ یہاں بھی باہر تالا لگا ہوا ہے، یہ اندر جانے کی جگہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اندر لے جا کر بھی یہ نام دکھا دیتا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں سے آپ کو نام دکھائی دے جائے گا، اور اگر نہیں دیا تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ جالیاں لگی ہوئی ہیں، ادھر سے جالیاں بند کی جا چکی ہیں، یہ اس کا سرہانہ ہے، یہاں سے بھی جو ہے وہ یہ بند ہے، لیکن یہ قبر وکٹوریہ کی ہے، اور یہ پورے قبرستان کی ایک منفرد قبر ہے جو سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے، اور اس کا دروازہ کسی نہ کسی طرح کھل گیا ہے، جو کنڈی اصل میں اس کی خراب تھی۔ میں اندر سے جو ہے وہ جا کے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ وفات حضرت حیات حضرت بیگم صاحبہ آل حضرت پر نور نواب صادق محمد خان صاحب بہادر عباسی خامس، یہ 14 ستمبر 1943 کو ان کا انتقال ہوا۔ نام نہیں لکھا ہوا اس پر، نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لنڈا فلورنس یا وکٹوریہ۔ وکٹوریہ کے مقبرے کے سامنے بھی 2 قبریں ہیں، یہ ابھی پرنسس ہیں، یعنی شہزادی ہیں، یہ دختر تھی نواب سر صادق محمد خان خامس کی، اور ارشاد عبدالقادر کی زوجہ تھی، پرنسس رفیقہ عبدالقادر ان کا نام تھا۔ یہ اس پر کوئی نام نہیں لکھا ہوا، ادھر بھی نہیں ہے، یہ بھی ان کی صاحبزادی تھی، لیکن ان کا نام نہیں لکھا ہوا۔ مجھے نگہبانوں نے بتایا ہے کہ یہ سر صادق محمد خان کی صاحبزادی تھیں۔ اچھا، پرنسس رفیقہ عبدالقادر کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ وکٹوریہ کی صاحبزادی تھی، یا آپ لنڈا فلورنس کہہ لیں کیونکہ ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ صاحبزادی تھی، اور یہ ان کی صاحبزادی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا نام اسلام قبول کرنے کے بعد غلام فاطمہ رکھا تھا، لہذا ان کی صاحبزادی کا نام غلام صدیقہ عباسی رکھا گیا۔ یہ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بھی لکھی ہوئی ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ سر صادق محمد خان عباسی کی صاحبزادی تھیں۔ یہ سامنے بھی خواتین کے مقبرے ہیں، زیادہ تر اس میں آپ کو سندھی نقش و نگار، کیونکہ یہ سندھ کی ثقافت میں اور ملتان کی ثقافت میں نیلا رنگ، اور یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ شاہ رکن عالم یا ماحول زندگی ملتانی کے مزار پر جائیں تو آپ کو اسی طرح کے مقبرے اور انداز اور گنبد ملیں گے جس طرح کے اس قبرستان میں نظر آتے ہیں۔ یہ ساتھ ایک قبر ہے، لیکن اس پر بھی کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کس کی ہے، اس پر بھی تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا نا کہ خواتین کی قبریں ہیں، تو یہ سارے کا سارا کلچر لوکل ایک ثقافت کی ترجمانی کرتا ہے، یہ پورے کا پورا قبرستان۔ اس پر بھی تالا ہے، اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کسی نواب کی اہلیہ کی قبر تھی جو اب بند پڑی ہے۔ کچھ مقبرے اس طرف بنے ہوئے ہیں، اور اچھی خاصی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، یعنی کئی قبروں کی جگہ خالی چھوٹی ہوئی ہے۔ یہ سامنے شہزادہ محمد داؤد خان عباسی، یہ بھی نواب صادق محمد خان پنجم کے صاحبزادہ محمد قاسم خان عباسی، یہ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات لکھی ہوئی ہے۔ 2 قبریں ایسی ہیں جن پر نام نہیں لکھے ہوئے، یہ کچی قبر چھوڑ دی گئی ہے، اور ان کے پیچھے بھی اسی طرح کے مینار بنے ہوئے ہیں جو ان کے عرصہ حیات کی عکاسی کرتے ہیں یا عرصہ حکومت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک مقبرہ ہے جو مکمل سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اور دوسرا ساتھ ہے۔ ان مقبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مقبرے سنگ مرمر سے بنے ہوئے ہیں، یہ نوابین کی جو غیر ملکی اہلیہ ہوتی تھیں، یعنی بیگمات ہوتی تھی، ان کے مقبرے سنگ مرمر سے بنائے گئے ہوئے ہیں، اور جو ان کی برادری یا یہاں مقامی خواتین تھیں، ان کے مقبرے اس طرح بنے ہوئے ہیں، یعنی ان میں مقامی ثقافت کا رنگ جھلکتا ہے۔
آپ اسے ملتانی کہہ لیں، سرائکی کہہ لیں، امتزاج ہے یہ ساری جو ہماری بہاولپور کا ایک علاقہ اور اس کی جو ثقافت ہے اس کا۔ یہ وہ وسیع و عریض ہال ہے جس میں نوابین ریاست بہاولپور کی قبریں موجود ہیں۔ اس ہال میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس کے مرکزی دروازے پر چھوٹی سی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، کلو من علیہ فان، یعنی ہر چیز کو فنا ہے۔ آئیے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کہ یہاں کن کن کی قبریں موجود ہیں۔ ہم الٹے ہاتھ سے شروع کریں گے کیونکہ سب سے پہلی قبر جند وڈا صاحب کی قبر ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر آخری نواب تک آتے ہیں۔ یہ جو ستون بنے ہوئے ہیں، یعنی جو مینار بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے عرصہ حکومت یا زندگی کی جو ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ کون کتنا جیا یا کس نے کتنا عرصہ حکومت کی۔ یہ سب سے پہلی قبر ہے صاحبزادہ جند وڈا خان صاحب، 7 ذی الحج 1225 ہجری، یہ ان کی وفات ہے۔ یہ پیچھے دیوار ہے، اور پھر ان کے ساتھ محمد بہاول خان ثانی 1184 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تولد ہوئے 1166 میں، اور 1184 میں یہ ان کا جو ہے وہ جو مینار بنا ہوا ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ محمد صادق خان ثانی 1193 میں انہوں نے جلوس کیا، اور پھر 1234 تک یہ حیات رہے، یہ ان کی قبر ہے۔ یہ پیچھے جو مینار ہے یہ ان کی عرصہ حیات کی نمائندگی کرتا ہے یا عرصہ حکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ قبر جو ہے یہ جی فردوس عاشقیہ محمد بہاول خان ثالث عباسی، یعنی آپ بہاول خان سوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماہ محرم شب جمعہ 1313 ہجری کو ان کا وصال ہوا۔ اور یہ آگے والی قبر جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں جی، یہ ہے محمد فتح خان عباسی۔ محمد فتح خان عباسی بہت ہی شاندار قسم کے جو ہے وہ نواب رہے ہیں، اور انہیں بہت سے جنگیں جیتنے کا اعزاز بھی حاصل ہے صاحبزادہ فتح خان عباسی کو۔ یہ ایک چھوٹی قبر ہے، یہ نہیں پتہ، لیکن ایک قبر جو ہے وہ صاحبزادہ رحیم یار خان کی بھی ہے۔ یہ قبر ہے صاحبزادہ رحیم یار خان کی، جن کے نام پر رحیم یار خان شہر آباد ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے جی، صاحبزادہ میاں رحیم یار خان 24 فروری 1883۔ رحیم یار خان کا پرانا نام نوشہرہ تھا، لیکن کہتا یہ ہے کہ جی ریلوے والوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک نوشہرہ کے پی میں موجود ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ اس کا نام بدل دیں۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ نواب صاحب کے صاحبزادے تھے رحیم یار خان، لہذا ان کے نام پر اس کا نام رکھا گیا، ریلوے کے مطالبے پر نہیں رکھا گیا، کیونکہ وہ ریاست کا حصہ تھا اور ہے اب بھی بہاولپور ڈویژن میں شامل ہے، لہذا اس کا نام رکھا گیا۔ یہ صاحبزادہ فتح خان ولد النواب محمد خان رابع کہتے ہیں چہارم کو، یہ چوتھے محمد بہاول خان۔ یہ جو ہے وہ خود نواب صاحب کی خبر ہے، محمد بہاول خان، یہ ان کے صاحبزادے جن کی خبر میں نے آپ کو پہلے دکھائی۔ یہ جو ہے ان کا مینار بنا ہوا، اور یہ جی صادق محمد خان صاحب رابع عباسی، یہ جو ہے وہ چہارم ہے۔ انہیں عام طور پر صوفی صادق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور بہت احترام حاصل رہا انہیں ریاست بہاولپور میں۔ یہ محمد بہاول خان خامس عباسی 1300 میں انہوں نے جو ہے وہ اقتدار سنبھالا، اور 1321 ہجری تک یہ رہے نواب حاجی حرمین شریفین۔ یہ ان کے والد تھے نا صادق خامس کے، یہ حج پر گئے ہوئے تھے اپنے صاحبزادے یعنی آخری نواب صادق محمد خان عباسی کے ساتھ، تو واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا تھا راستے میں۔ اس وقت ان کی عمر 4 سال تھی، اور پھر انہیں جو ہے وہ 4 سال کی عمر میں نواب بن گئے، اور سب سے طویل عرصہ حکومت بھی غالباً انہی کا تھا۔ یہ ان کی عمر کے حساب سے اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ جو آخری نواب الحاج نواب صادق محمد خان خامس، جنہیں اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ریاست بہاولپور کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا، اور پاکستان موومنٹ میں انہوں نے مکمل ساتھ دیا قائد اعظم کا اور مسلمانوں کا۔
ریاست بہاولپور کی ترقی میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. یہ میں جب یہ ان کا انتقال 1966 میں ہوا. یہ اعلیٰ حضرت بریگیڈیئر نواب الحاج محمد خان عباسی اول، یہ صاحبزادے ہیں آخری نواب کے. یہ آخری قبر ہے، اور میرا خیال ہے کہ نواب خاندان کے شاید 2 افراد حیات ہیں. یہ نواب صلاح الدین صاحب کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے، اور یہ ان کے صاحبزادے نواب بہاول خان عباسی کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے. کیونکہ پھر 1955 میں جب الحاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ تو ریاست کا اسٹیٹس ختم کر دیا گیا، لیکن نواب عباس خان عباسی صاحب کو نواب کی تمام مراعات حاصل تھیں. اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا. تو یہ 2 قبروں کی جگہ باقی ہے. یہ مٹی جہاں کی لکھی ہوتی ہے. ایک چھوٹی قبر بھی مجھے نظر آئی ہے. یہ کس کی ہے جی؟ حضرت میاں نہیں پڑھا جا رہا، فردوس. اچھا، یہ جو چھوٹی قبریں ہیں یہ میں نے بتایا کہ نابالغ یا بچوں کی قبریں ہیں. بہاولپور ریاست کی تاریخ بہت طویل ہے، اور 250 سال یہاں 12 نوابین نے حکومت کی، اور وہ بلا شرکت غیر یہاں کی تقدیر کے مالک تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی عمارت کمائی، یعنی مال و دولت کمایا. ایک وسیع علاقے پر حکمرانی کی. لوگ ان کے بندہ بے دام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے. وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکے. یہاں چولستان کے جتنے قلعے تھے وہ سارے کے سارے عباسی نوابین کے زیر نگین تھے، ان کے ماتحت تھے. انہوں نے فتح کیے، اور یہ قلعہ دراوڑ بھی انہوں نے ہی فتح کیا تھا. لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بیشتر نوابین قلعہ دراوڑ میں پیدا ہوئے، اور چند 100 گز کے فاصلے پر اس قبرستان میں زیر زمین دفن ہیں، یا ان کی آخری آرام گاہیں یہاں موجود ہیں. یعنی زندگی کا سفر صرف یہ چند 100 گز ہے کہ اس قلعے میں پیدا ہو کر اور یہاں آ کر انہوں نے اپنا مستقل ٹھکانہ یا ابدی ٹھکانہ بنا لیا. یہی زندگی ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.